अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आइए शुरू करते हैं रहीकुल मखतूम का अगला पार्ट। टॉपिक है मुकम्मल बाइकॉट। सिर्फ 4 हफ्ते या इससे भी कम मुद्दत में मुशरिकीन को 4 बड़े बड़े धचके लग चुके थे। यानी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशकश यानी सौदेबाजी को मुस्तरद किया, फिर कबीला बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब के सारे ही मुस्लिम और काफिर अफराद ने एक होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का अहद व पैमान किया। इससे मुशरिकीन चकरा गए और उन्हें चकराना ही चाहिए था, क्योंकि उनकी समझ में आ गया कि अगर उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल का इकदाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में मक्का की वादी मुशरिकीन के खून से लालाजार हो जाएगी, बल्कि मुमकिन है उनका मुकम्मल सफाया ही हो जाए। इसलिए उन्होंने कत्ल का मंसूबा छोड़कर जुल्म की एक और राह तजवीज़ की, जो उनकी अब तक की तमाम जालमाना कार्रवाइयों से ज़्यादा संगीन थी: जुल्म व सितम का पैमान। इस तजवीज़ के मुताबिक मुशरिकीन वादी मुसहब में खैफ बनी कनाना के अंदर जमा हुए और आपस में बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब के खिलाफ ये अहदो पैमान किया कि ना उनसे शादी ब्याह करेंगे, ना खरीदो फरोख्त करेंगे, ना उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, ना उनसे मेल जोल रखेंगे, ना उनके घरों में जाएंगे, ना उनसे बातचीत करेंगे, जब तक कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए उनके हवाले ना कर दे। मुशरिकीन ने इस बाइकआउट की दस्तावेज के तौर पर एक सहीफा लिखा, जिसमें इस बात का अहद पैमान किया गया था कि वो बनी हाशिम की तरफ से कभी भी किसी सुलह की पेशकश कबूल ना करेंगे और ना उनके साथ किसी तरह की मुरवत बरतेंगे, जब तक कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए मुशरिकीन के हवाले ना कर दें। इब्ने कय्यम कहते हैं कि कहा जाता है कि ये सहीफा मंसूर बिन अक्रमा बिन आमिर बिन हाशिम ने लिखा था और बाज के नज़दीक नज़र बिन हारिस ने लिखा था, लेकिन सही बात यह है कि लिखने वाला बगीस बिन आमिर बिन हाशिम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बद्दुआ की और उसका हाथ शल हो गया। बहरहाल ये अहदो पैमा तय पा गया और सहीफा खाना काबा के अंदर लटका दिया गया। उसके नतीजे में अबू लहब के सिवा बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब के सारे अफराद, ख्वाह मुसलमान रहे हों या काफिर, सिमट सिमटा कर शुएब अबी तालिब में महबूस हो गए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मबासत के 7वें साल मुहर्रम की चांद रात का वाकया है। 3 साल शेब अबी तालिब में। इस बाइकआउट के नतीजे में हालात निहायत संगीन हो गए। गले और सामान खुदनोश की आमद बंद हो गई, क्योंकि मक्के में जो गला या फरोख्तनी सामान आता था उसे मुशरिकीन लपक कर खरीद लेते थे। इसलिए मैसूरीन की हालत निहायत पतली हो गई। उन्हें पत्ते और चमड़े खाने पड़ते। फाका कशी का हाल ये था कि भूख से बिलखते हुए बच्चे और औरतों की आवाज़ें घाटी के बाहर सुनाई पड़ती थीं। उनके पास बमुश्किल ही कोई चीज़ पहुंच पाती थी, वो भी पसे पर्दा। वो लोग हुर्मत वाले महीनों के अलावा बाकी अय्याम में अशियाए ज़रूरत की खरीद के लिए घाटी से बाहर निकलते भी ना थे। वो अगरचे काफिलों से सामान खरीद सकते थे जो बाहर से मक्का आते थे, लेकिन उनके सामान के दाम भी मक्के वाले इस कदर बढ़ाकर खरीदने के लिए तैयार हो जाते कि महसूरीन के लिए कुछ खरीदना मुश्किल हो जाता। हकीम बिन हजाम, जो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का भतीजा था, कभी कभी अपनी पुप्पी के लिए घइयों भिजवा देता था। एक बार अबू जहल से साबका पड़ गया। वो गला रोकने पर अड़ गया, लेकिन अबुल जंतरी ने मुदाखलत की और उसे अपनी पुप्पी के पास घइयों भिजवाने दिया। इधर अबू तालिब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बराबर खतरा लगा रहता था। इसलिए जब लोग अपने अपने बिस्तरों पर जाते तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि तुम अपने बिस्तर पर सो रहो। मकसद ये होता कि अगर कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नीयत रखता हो तो देख ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ सो रहे हैं। फिर जब लोग सो जाते तो अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह बदल देते, यानी अपने बेटों, भाइयों या भतीजों में से किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सुला देते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि तुम उसके बिस्तर पर चले जाओ। इस महसूरी के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मुसलमान हज के आयाम में बाहर निकलते थे और हज के लिए आने वालों से मिलकर उन्हें इस्लाम की दावत देते थे। इस मौके पर अबू लहब की जो हरकत हुआ करती थी उसका जिक्र पिछले सफ़ात में आ चुका है। सहीफा चाक किया जाता है। इन हालात पर पूरे 3 साल गुजर गए। उसके बाद मुहर्रम सन 10 नबूवत में सहीफा चाक किए जाने और उस जालिमाना अहद पैमान को ख़त्म किए जाने का वाक़या पेश आया। उसकी वजह ये थी कि शुरू ही से कुरैश के कुछ लोग अगर इस अहद पैमान से राजी थे तो कुछ नाराज भी थे। इन ही नाराज लोगों ने इस सहीफे को चाक करने की तगोदो की। इसका असल मुहर्रिक कबीला बनु आमिर बिन लोई का हशाम बिन
अमर नामी एक शख्स था। ये रात की तारीकी में चुपके चुपके शोएब अबी तालिब के अंदर गला भेजकर बनु हाशिम की मदद भी किया करता था। ये ज़हीर बिन अबी उमैया मखजूमी के पास पहुंचा और उससे कहा, ज़ुहैर, क्या तुम्हें ये गवारा है कि तुम तो मजे से खाओ पियो और तुम्हारे मामू का वो हाल है जिसे तुम जानते हो? ज़ुहैर ने कहा, अफसोस, मैं तन तनहा क्या कर सकता हूँ। हाँ, अगर मेरे साथ कोई और आदमी होता तो मैं इस सहीफे को फाड़ने के लिए यकीनन उठ पड़ता। उसने कहा, अच्छा तो एक आदमी और मौजूद है। पूछा, कौन है? कहा, मैं हूँ। ज़ुहैर ने कहा, अच्छा तो अब तीसरा आदमी तलाश करो। उस पर हिशाम मुतिम बिन आदी के पास गया और बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब से जो कुछ जो कि अब्द मनाफ की औलाद थे, मुतिम के करीबी नस्बी ताल्लुक का जिक्र करके उसे मलामत की कि उसने इस जुल्म पर कुरैश की हमनवाई क्यों कर की। याद रहे कि मुतिम बिन अब्द मनाफ ही के नस्ल से थे। मुतिम ने कहा, अफसोस, मैं तन तनहा क्या कर सकता हूँ। हाशिम ने कहा, एक आदमी और मौजूद है। मुतिम ने पूछा, कौन? हिशाम ने कहा, मैं। मुतिम ने कहा, अच्छा एक तीसरा आदमी तलाश करो। हिशाम ने कहा, ये भी कर चुका हूँ। पूछा, वो कौन है? कहा, सुहेर बिन अबी उमैया। मुतिम ने कहा, अच्छा तो अब चौथा आदमी तलाश करो। उस पर हिशाम बिन अम्र अबुल जंतरी बिन हशाम के पास गया और उससे भी इसी तरह की गुफ्तगू की जिसे मुतिम से की थी। उसने कहा, भला कोई इसकी तायीद भी करने वाला है? हिशाम ने कहा, हाँ हाँ। पूछा, कौन? कहा, जुहैर बिन उमैया, मुतिम बिन आदी और मैं। उसने कहा, अच्छा तो पांचवा आदमी ढूंढो। उसके लिए हिशाम जमा बिन असवद बिन मुत्तलिब बिन असद के पास गया और उससे गुफ्तगू करते हुए बनु हाशिम की कराबत और उनके हकूक याद दिलाए। उसने कहा, भला जिस काम के लिए मुझे बुला रहे हो उससे कोई और भी मुत्तफिक है? हिशाम ने इस्बात में जवाब दिया और सबके नाम बतलाए। उसके बाद उन लोगों ने हजून के पास जमा होकर आपस में ये अहद पैमान किया कि सहीफा चाक करना है। ज़हीर ने कहा, मैं इब्तिदा करूंगा, यानी सबसे पहले मैं ही जुबान खोलूंगा। सुबह हुई तो सब लोग हस्बे मामूल अपनी अपनी महफिलों में पहुंचे। ज़हीर भी एक जोड़ा जेब तन किए हुए था। पहले बैतुल्ला के साथ चक्कर लगाए, फिर लोगों से मुखातिब होकर बोला, मक्के वालों, क्या हम खाना खाएं, कपड़े पहने और बनु हाशिम तबाह व बर्बाद हों? ना उनके हाथ कुछ बेचा जाए, ना उनसे कुछ खरीदा जाए। खुदा की कसम में बैठ नहीं सकता यहाँ तक कि इस जालमाना और कराबत शिकन सहीफे को चाक कर दिया जाए। अबू जहल, जो मस्जिद हराम के गोशे में मौजूद था, बोला, तुम गलत कहते हो, खुदा की कसम इसे फाड़ा नहीं जा सकता। इस पर जमा बिन असवद ने कहा, बखुदा तुम ज्यादा गलत कहते हो। जब ये सहीफा लिखा गया था तब भी हम उससे राजी ना थे। इस पर अबुल जंतरी ने गिरा लगाई, जमा ठीक कह रहा है। इसमें जो कुछ लिखा गया है उससे हम राजी हैं और ना इसे मानने को तैयार हैं। उसके बाद मुतिम बिन आदी ने कहा, तुम दोनों ठीक कहते हो और जो उसके खिलाफ कहता है वो गलत कहता है। हम इस सहीफे से और इसमें जो कुछ लिखा है इससे अल्लाह के हजूर बरात का इजहार करते हैं। फिर हशान बिन अम्र भी इसी तरह की बात की। ये माजरा देखकर अबू जहल ने कहा, ये बात रात में तय की गई है और इसका मशवरा यहाँ के बजाय कहीं और किया गया है। इस दौरान अबू तालिब भी हरम पाक के एक गोशे में मौजूद थे। उनके आने की ये वजह थी कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहीफे के बारे में ये खबर दी थी कि उस पर अल्लाह ताला ने कीड़े भेज दिए हैं जिन्होंने जुल्म सितम और कराबत चकनी की सारी बातें चिट कर दी हैं और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ो वजल का जिक्र बाकी छोड़ा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को ये बात बताई तो वो कुरैश से ये कहने आए थे कि उनके भतीजे ने उन्हें ये खबर दी है। अगर वो झूठा साबित हुआ तो हम तुम्हारे और उसके दरमियान से हट जाएंगे और तुम्हारा जो जी चाहे करना, लेकिन अगर वो सच्चा साबित हुआ तो तुम्हें हमारे बायकॉट और जुल्म से बाज आना होगा। जब कुरैश को ये बताया गया तो उन्होंने कहा, आप इंसाफ की बात कह रहे हैं। इधर अबू जहल और बाकी लोगों की नोक झोंक खत्म हुई तो मुतिम बिन अदी सहीफा चाक करने के लिए उठा। क्या देखता है कि वाकई कीड़ों ने उसका सफाया कर दिया है। सिर्फ बिस्मिकल्लाहुम्मा बाकी रह गया है और जहां जहां अल्लाह का नाम था वो बचा है या कीड़ों ने उसे नहीं खाया था। उसके बाद सहीफा चाक हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी तमाम हज़रात शेब अबी तालिब से निकल आए और मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की अजीम शान निशानी देखी, लेकिन उनका रवैया वही रहा जिसका जिक्र इस आयत में है। तर्जुमा, अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो रुख फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो चलता फिरता जादू है। चुनांचे मुशरिकीन ने इस निशानी से भी रुख फेर लिया और अपनी कुफर की राह में चंद कदम और आगे बढ़ गए। अबू तालिब की खिदमत में कुरैश का आखिरी वफद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैब अबी तालिब से निकलने के बाद फिर हस्ब मामूल दावत और तबलीग का काम शुरू कर दिया और अब मुशरिकीन ने अगरचा बायकॉट खत्म कर दिया था, लेकिन वो भी हस्ब मामूल मुसलमानों पर दबाव डालने और अल्लाह की राह से रोकने का सिलसिला जारी रखे हुए थे। और जहाँ तक अबू तालिब का ताल्लुक है तो वो भी अपनी देरीना रवायत के मुताबिक पूरी जान और सपारी के साथ
اپنے بھتیجے کی حمایت و حفاظت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی عمر 80 سال سے متجاوز ہو چلی تھی۔ کئی سال سے پے در پہ سنگین آلام و حوادث نے اور خصوصاً محصوری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کی قوا محمل ہو گئے تھے اور کمر ٹوٹ چکی تھی۔ چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے پکڑا۔ اس موقع پر مشرکین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی، اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں وہ بعض ایسی رعایتیں بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے جس پر اب تک راضی نہ تھے۔ چنانچہ ان کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ان کا آخری وفد تھا۔ ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کر دیں اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد لے لیں، کیونکہ واللہ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگ اس کی وفات کے بعد ہمارے قابو میں نہ رہیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بڈھا مر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عرب ہمیں تانا دیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑے رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ بہرحال قریش کا یہ وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے گفت و شنید کی۔ وفد کے ارکان قریش کے معزز ترین افراد تھے۔ انہوں نے کہا، اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ و مقام ہے اسے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہیں۔ ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں، ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لیں اور ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیمان لیں، یعنی وہ ہم سے دستکش رہیں، ہم ان سے دستکش رہیں، وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے ہی لیے جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیمان دے دو۔ اس کے بعد ابو طالب نے ان کی یہ پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے تعارض نہ کرے۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد کے مخاطب کر کے فرمایا، آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم آپ کے زیر نگین آ جائے تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ بعض روایتوں میں یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائے تو عرب ان کے تابع و فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزیہ ادا کرے۔ ایک اور روایت میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا، چچا جان، آپ کیوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے؟ انہوں نے کہا، تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کا تابع فرمان بن جائے اور عرب عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگین آ جائے گا۔ بہرحال جب یہ بات آپ نے کہی تو وہ لوگ کس قدر توقف میں پڑ گئے اور سٹ پٹا گئے۔ وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے مسترد کیسے کر دے۔ آخرکار ابو جہل نے کہا، اچھا بتاؤ تو وہ بات ہے کیا؟ تمہارے باپ کی قسم، ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے، خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہٰذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی راہ لی۔ اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: سعود: قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی،
بلکہ جنہوں نے کفر کیا، ہیکڑی اور ضد میں ہیں، ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دی اور وہ چیخے چلائے، لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا وقت نہ تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے اپنے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہیں کہ نکل کے چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی، یہ محض گھڑنت ہے۔ غم کا سال، ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بالآخر وہ انتقال کر گئے۔ ان کی وفات شیب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ صحیح بخاری میں حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب، کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہو کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر حمایت اور حفاظت کی تھی۔ وہ در حقیقت مکہ کے بڑوں اور احمقوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے ایک قلعہ تھے، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ و آباء و اجداد کی ملت پر قائم رہے، اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے تھے اور ان سے لڑائی مول لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم کی ایک چھچلی جگہ میں ہے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ پر رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے۔ جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد حضرت ام الخدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رحلت فرما گئی۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت وہ 65 برس کی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کی 50ویں منزل میں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی گراں قدر نعمت تھیں۔ وہ ایک چوتھائی صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں، اور اس دوران رنج و قلق کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتی، سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتی، تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی، اور اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک کار رہتی، اور اپنی جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی اور غمگساری کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنا مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا، نہ درماندگی، نہ تکان۔ غم ہی غم، یہ دونوں المگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے، جس سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں غم و الم کے احساسات موجزن ہو گئے، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا تومار بند گیا۔
کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت و تکلیف پہنچانے لگے۔ اس کیفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و الم میں اور اضافہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی۔ ممکن ہے وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے خلاف آپ کی مدد کریں، لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دہندہ ملا نہ مددگار، بلکہ الٹے انہوں نے سخت اذیت پہنچائی اور ایسی بدسلوکی کی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہ کی تھی۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ یہاں اس بات کا اعادہ بے محل نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے جس طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ظلم و جبر کا بازار گرم کر رکھا تھا، اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا کے خلاف بھی ستمرانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمدم و ہمراز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے تن تقدیر نکل پڑے، لیکن برق کے غمات پہنچے تو ابن غنا سے ملاقات ہو گئی اور وہ اپنی پناہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ واپس لے آیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکتے تھے، حتیٰ کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے، مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی، وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرما رہے تھے، بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کے پے در پہ آلام و مصائب کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی۔ اسی سال شوال 10 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ بھی قدیم الاسلام تھے اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے انہی کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، لیکن وہ حبشہ ہی میں اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت ختم ہو گئی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا اور پھر شادی ہو گئی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ چند برس بعد انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تھی۔ ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل۔ یہاں پہنچ کر گہری سوجھ بوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے اور بڑے بڑے عقلاء و دم بخود ہو کر پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کیا اسباب و عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر انتہائی و معجزانہ حد تک ثابت قدم رکھا۔ آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے پایہ مظالم پر صبر کیا جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز اٹھتا ہے۔ بار بار کھٹکنے اور دل کی تہوں سے ابھرنے والے اس سوال کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اسباب و عوامل کی طرف ایک سرسری اشارہ کر دیا جائے۔ نمبر 1، ان میں سب سے پہلا اور اہم سبب اللہ کی ذات واحد پر ایمان اور اس کی ٹھیک ٹھیک معرفت ہے، کیونکہ جب ایمان کی بشاشت دلوں میں جاگزیں ہوتی ہے تو وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے اور اسی کا پلہ بھاری رہتا ہے، اور جو شخص ایسے ایمان محکم اور یقین کامل سے بہرہ ہو وہ دنیا کی مشکلات کو خواہ وہ جتنی بھی زیادہ ہوں، جیسی بھی بھاری بھرکم ہوں، خطرناک اور سخت ہوں، اپنے ایمان کے بالمقابل اس کائی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا جو کسی بند توڑ اور قلعہ شکن سیلاب کی بالائی سطح پر جم جاتی ہے۔ اس لیے مومن اپنی ایمان کی حلاوت، یقین کی تازگی اور اعتقاد کی بشاشت کے سامنے ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ قرآن میں ہے ترجمہ، جو جھاگ ہے وہ تو بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں برقرار رہتی ہے۔ پھر اسی طرح
ایک सबब से ऐसे असबाब वजूद में आते हैं जो इस सब्र और सबात को कुव्वत बख्शते हैं। मसलन नंबर 2, पुरकशिश क़यादत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत इस्लामिया ही नहीं बल्कि सारी इंसानियत के सबसे बुलंद पाया कायद और रहनुमा थे। ऐसे जिस्मानी जमाल, नफसानी कमाल, करीमाना अखलाक, बाज़मत किरदार और शरीफाना आदात और अतवार से बहरावर थे कि दिल खुद ब खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब खिंचे चले आते थे और तबीयतें खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर नछावर होती थीं, क्योंकि जिन कमालात पर लोग जान छिड़कते हैं उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना भरपूर हिस्सा मिला था कि इतना किसी और इंसान को दिया ही नहीं गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्फ व अजमत और फजल व कमाल की सबसे बुलंद चोटी पर जलवा फगन थे। इफ़्फ़त और अमानत, सिद्क़ व सफ़ा और जुमला उमूर खेज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इम्तियाजी मकाम था हासिल था जो आपके दुश्मनों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यकताई और इनफरादियत पर कभी शक ना गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो बात निकल गई दुश्मनों को भी यकीन हो गया कि वो सच्ची है और होकर रहेगी। वाक़यात इसकी शहादत देते हैं कि एक बार कुरैश के ऐसे 3 आदमी इकट्ठे हुए जिनमें से हर एक ने अपने बकिया 2 साथियों से छुप छुपाकर तन तनहा कुरान मजीद को सुना था, लेकिन बाद में हर एक का राज दूसरे पर फाश हो गया था। उन्हीं तीनों में से एक अबू जहल भी था। तीनों इकट्ठे हुए तो एक ने अबू जहल से दरियाफ्त किया, बताओ तुमने जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? अबू जहल ने कहा, मैंने क्या सुना है, बात दरअसल ये है कि हमने और बनु अब्द मनाफ ने शर्फ व अजमत में एक दूसरे का मुकाबला किया। उन्होंने गरबों मसाकिन को खिलाया तो हमने भी खिलाया, उन्होंने दाहो दैश में सवारियां अता की तो हमने भी अता की, उन्होंने लोगों को एहतियात नवाजा तो हमने भी ऐसा किया। यहाँ तक कि जब हम और वो घुटनों घुटनों एक दूसरे के हमपल्ला हो गए और हमारी और उनकी हैसियत रेस के 2 मुकाबिल घोड़ों की हो गई, तो अब बनु अब्द मनाफ कहते हैं कि हमारे अंदर एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसके पास आसमान से वही आती है। भला बताइए हम उसे कब पा सकते हैं? खुदा की कसम हम उस शख्स पर कभी ईमान ना लाएंगे और उसकी हरगिज तस्दीक नहीं करेंगे। चुनांचा अबू जहल कहा करता था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हें झूठा नहीं कहते, लेकिन तुम जो कुछ लेकर आए हो उसकी तकजीब करते हैं। इसी बारे में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई। तर्जुमा, ये लोग आपको झुटलाते नहीं बल्कि ये जालिम और अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। इस वाक्य की तफसील गुजर चुकी है कि एक रोज़ कुफ़ार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बार लान तान की और तीसरी दफ़ा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए कुरैश की जमात, मैं तुम्हारे पास ज़िबह का हुक्म लेकर आया हूँ। तो ये बात उन पर इस तरह असर कर गई कि जो शख्स अदावत में सबसे बढ़कर था वो भी बेहतर से बेहतर जुमला पा सकता था, उसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की कोशिश में लग गया। इसी तरह इसकी भी तफसील गुजर चुकी है कि जब हालत सजदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ओझड़ी डाल दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाने के बाद इस हरकत के करने वालों पर बद्दुआ की तो उनकी हंसी हवा हो गई और उनके अंदर गम और क़लक़ की लहर दौड़ गई। उन्हें यकीन हो गया कि अब हम बच नहीं सकते। ये वाक़या भी बयान किया जा चुका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब के बेटे उतैबा पर बद्दुआ की तो उसे यकीन हो गया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ की ज़द से नहीं बच सकता। चुनांचे उसने मुल्क शाम के सफ़र में शेर को देखते ही कहा, वल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में रहते हुए मुझे कत्ल कर दिया। उबई बिन खल्फ का वाक़या है कि वो बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल की धमकियां दिया करता था। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन फरमाया कि तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा इंशाअल्लाह। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद की रोज़ उबई की गर्दन पर नेज़ा मारा तो अगरचा उससे मामूली खराश आई थी, लेकिन उबई बराबर यही कहे जा रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मक्का में कहा था कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, इसलिए अगर वो मुझ पर थूक ही देता तो मेरी जान निकल जाती। इस तरह एक बार हज़रत साद बिन मुआज़ ने मक्का में उमैया बिन खल्फ से कह दिया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि मुसलमान तुम्हें कत्ल करेंगे। तो इससे उमैया पर सख्त घबराहट तारी हो गई जो मुसलसल कायम रही। चुनांचे उसने अहद कर लिया कि वो मक्के से बाहर ही ना निकलेगा, और जब जंग बदर के मौके पर अबू जहल के इसरार से मजबूर होकर निकलना पड़ा तो उसने मक्के का सबसे तेज रो ऊंट खरीदा ताकि खतरे की अलामात जाहिर होते ही चंपत हो जाए।
ادھر جنگ میں جانے پر آمادہ دیکھ کر اس کی بیوی نے بھی ٹوکا کہ ابو صفوان، آپ کے یسربی بھائی نے جو کچھ کہا تھا اسے آپ بھول گئے؟ ابو صفوان نے جواب میں کہا، نہیں، بلکہ میں خدا کی قسم ان کے ساتھ تھوڑی ہی دور جاؤں گا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کا حال تھا۔ باقی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ اور رفقا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے دیدہ و دل اور جان و روح کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حب صادق کے جذبات اس طرح ابلتے تھے جیسے نشیب کی طرف پانی بہتا ہے، اور جان و دل سے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھنچے چلے جاتے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے۔ اس محبت اور وفاداری اور جانثاری اور جاں سپاری کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناخن میں خراش تک آئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا ہی چبھ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کٹ دی جائیں۔ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طرح کچل دیا گیا اور انہیں سخت مار ماری گئی۔ عتبہ بن ربیعہ ان کے قریب آ کر انہیں دو پیوند لگے جو جوتوں سے مارنے لگا، چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنایا، پھر پیٹ پر چڑھ گیا۔ کیفیت یہ تھی کہ چہرے اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ان کی قبیلہ بنو تیم کے لوگ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ اب زندہ نہ بچ سکیں گے، لیکن دن کے خاتمے کے قریب ان کی زبان کھل گئی، اور زبان کھلی تو یہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا؟ اس پر بنو تیم نے انہیں سخت سست کہا، ملامت کی، اور ان کی ماں ام الخیر سے یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ جب وہ تنہا رہ گئی تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ آخر کار ام الخیر نے کہا، مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ام جمیل بن خطاب کے پاس جاؤ اور ان سے دریافت کرو۔ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور اب بولی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ ام جمیل نے کہا، میں نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتی ہوں، نہ محمد بن عبداللہ کو۔ البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا، بہتر ہے۔ اس کے بعد ام الجمیل ان کے ہمراہ آئیں۔ دیکھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خستہ حال پڑے تھے۔ پھر قریب ہوئیں تو چیخ پڑیں اور کہنے لگیں، جس قوم نے آپ کی یہ درگت بنائی ہے وہ یقیناً بدقماش اور کافر قوم ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی ماں سن رہی ہیں۔ کہا، کوئی بات نہیں۔ بولی، آپ صحیح سالم ہیں۔ پوچھا، کہاں ہیں؟ کہا، ابی ارکم کے گھر میں ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں نہ کوئی کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اس کے بعد ام الخیر اور ام جمیل رکی۔ جب آمد و رفت بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکل پڑی۔ وہ ان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اس طرح انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ محبت اور جان سپاری کے کچھ اور بھی نادر واقعات ہم اپنی اس کتاب میں موقع بہ موقع نقل کریں گے، خصوصاً جنگ احد کے واقعات اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات کے ضمن میں۔ نمبر 3، احساس ذمہ داری۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرام جانتے تھے کہ یہ مشت خاک جسے انسان کہا جاتا ہے اس پر کتنا بھاری بھرکم اور زبردست ذمہ داریاں ہیں، اور یہ کہ ان ذمہ داریوں سے کسی صورت میں گریز نہیں اور پہلو تہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس گریز کے جو نتائج ہوں گے وہ موجودہ ظلم و ستم سے زیادہ خوفناک اور ہلاکت افری ہوں گے، اور اس گریز کے بعد خود ان کو ساری انسانیت کو جو خسارہ لاحق ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس ذمہ داری کے نتیجے میں پیش آنے والی مشکلات اس خسارے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نمبر 4، آخرت پر ایمان، جو مذکورہ احساس ذمہ داری کی تقویت کا باعث تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر غیر متزلزل یقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر ان کے چھوٹے بڑے اور معمولی اور غیر معمولی ہر طرح کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد نعمتوں بھری دائمی جنت ہوگی یا عذاب سے بھڑک جہنم۔ اس یقین کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کرام اپنی زندگی امید و بہم کی حالت میں گزارتے تھے، یعنی اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتے تھے، اس کے عذاب کا خوف بھی، اور ان کی کیفیت وہی رہتی تھی جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ:
وہ جو کچھ کرتے ہیں دل کے اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ دنیا اپنی ساری نعمتوں اور مصیبتوں سمیت آخرت کے مقابلے میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں، اور یہ یقین اتنا پختہ تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری مشکلیں اور تلخیاں ہیج تھیں، اس لیے وہ ان مشکلات اور تلخیوں کی کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ نمبر 5، انہی پرخطر مشکل ترین اور تیر و تارہ حالات میں ایسی صورتیں اور آیتیں بھی نازل ہو رہی تھیں جن میں بڑے ٹھوس اور پرکشش انداز سے اسلام کی بنیادی اصولوں پر دلائل قائم کیے گئے تھے، اور اس وقت اسلام کی دعوت انہی اصولوں کے گرد گردش کر رہی تھی۔ ان آیتوں میں اہل اسلام کو ایسے بنیادی امور بتلائے جا رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کی سب سے باعظمت اور پر رونق معاشرے یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل مقدر کر رکھی تھی۔ نیز ان آیات میں مسلمانوں کے جذبات و احساسات کو پامردی اور ثابت قدمی پر ابھارا جا رہا تھا، اس کے لیے مثالیں دی جا رہی تھیں اور اس کی حکمتیں بیان کی جاتی تھیں، جیسا کہ قرآن میں ہے۔ ترجمہ: تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ سختیوں اور بدحالیوں سے دوچار ہوئے اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا۔ ترجمہ: الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کی آزمائش کی، لہٰذا ان کے بارے میں بھی اللہ یہ ضرور معلوم کرے گا کہ کن لوگوں نے سچ کہا، اور یہ بھی ضرور معلوم کرے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ اور انہی کے پہلو بہ پہلو ایسی آیات کا نزول بھی ہو رہا تھا جن میں کفار کے اعتراضات کے دندان شکن جواب دیے گئے تھے، ان کے لیے کوئی ہیلہ باقی نہیں چھوڑا گیا تھا، اور انہیں بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں بتلایا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی گمراہی اور عناد پر مصر رہے تو ان کے نتائج کس قدر سنگین ہوں گے۔ اس کی دلیل میں گزشتہ قوموں کے ایسے واقعات اور تاریخی شواہد پیش کیے گئے تھے کہ جن سے واضح ہوتا تھا کہ اللہ کی سنت اپنے اولیاء اور اعداء کے بارے میں کیا ہے۔ پھر اس ڈراوے کے پہلو بہ پہلو لطف و کرم کی باتیں بھی کی جا رہی تھیں، اور افہام و تفہیم اور ارشاد و رہنمائی کا حق بھی ادا کیا جا رہا تھا تاکہ باز آنے والے اپنی کھلی گمراہی سے باز آ سکیں۔ در حقیقت قرآن مسلمانوں کی ایک دوسری ہی دنیا کی سیر کراتا ہے، اور انہیں کائنات کے مشاہد اور ربوبیت کے جمال اور الوہیت کے کمال، رحمت و رافت کے آثار اور لطف و رضا کے ایسے ایسے جلوے دکھاتا تھا کہ ان کے جذب و شوق کے آگے کوئی رکاوٹ برقرار رہ ہی نہ سکتی تھی۔ پھر انہی آیات کی تہ میں مسلمانوں سے ایسے ایسے خطاب بھی ہوتے تھے جن میں پروردگار کی طرف سے رحمت و رضوان اور دائمی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کی بشارت ہوتی تھی، اور ظالم اور سرکش دشمنوں اور کافروں کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی تھی کہ وہ رب العالمین کی عدالت میں فیصلے کے لیے کھڑے کیے جائیں گے، ان کی بھلائیاں اور نیکیاں ضبط کر لی جائیں گی، اور انہیں چہروں کے بل گھسیٹ کر یہ کہتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ اب جہنم کا لطف اٹھاؤ۔ نمبر 6، کامیابی کی بشارتیں۔ ان ساری باتوں کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی مظلومیت کے بارے میں پہلے ہی دن سے بلکہ اس کے بھی پہلے معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ دائمی مصائب اور ہلاکت خیزیاں مول لے لی گئیں، بلکہ اسلامی دعوت روز اول سے جاہلیت اور جہلا اور اس کے ظالمانہ نظام کے خاتمے کی عزائم رکھتی ہے، اور اس دعوت کا ایک اہم نشانہ یہ بھی ہے کہ وہ روئے زمین پر اپنے اثر و نفوذ پھیلائے اور دنیا کی سیاسی موقف پر اس طرح غالب آ جائے کہ انسانی جمعیت اور اقوام عالم کو اللہ کی مرضی کی طرف لے جا سکے اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر سکے۔ قرآن مجید میں یہ بشارتیں کبھی اشارتاً اور کبھی صراحتاً نازل ہوتی تھیں، چنانچہ ایک طرف حالات یہ تھے کہ مسلمانوں پر پوری روئے زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ اب وہ پنپ نہ سکیں گے بلکہ ان کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا، مگر دوسری طرف ان ہی حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیات کا نزول بھی ہوتا رہتا تھا جن میں پچھلے انبیاء کے واقعات اور ان کی قوم کی تکذیب و کفر کی تفصیلات مذکور ہوتی تھیں، اور ان آیات میں ان کا جو نقشہ کھینچا جاتا تھا وہ بعینہ وہی ہوتا تھا جو مکہ کے مسلمانوں اور
کافروں کے مابین درپیش تھا۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ ان حالات کے نتیجے میں کس طرح کافروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور اللہ کے نیک بندوں کو روئے زمین کا وارث بنایا گیا، اور اس طرح ان آیات میں واضح اشارہ ہوتا تھا کہ آگے چل کر اہل مکہ ناکام و نامراد رہیں گے اور مسلمان ان کی اسلامی دعوت کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ پھر انہی حالات و ایام میں بعض ایسی آیات بھی نازل ہو جاتی تھیں جن میں صراحت کے ساتھ اہل ایمان کے غلبے کی بشارت موجود ہوتی تھی۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اپنے فرستادہ بندوں کے لیے ہمارا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وقت تک کے لیے تم ان سے رخ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ ان کے صحن میں اتر پڑے گا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہو جائے گی۔ نیز ارشاد ہے، ترجمہ: ان قریب اس جمعیت کو شکست دے دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، یہ جتھوں میں سے ایک معمولی سا جتھا ہے جسے یہی شکست دے دی جائے گی۔ مہاجرین حبشہ کے بارے میں ارشاد ہوا، ترجمہ: جن لوگوں نے مظلومیت کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے اور آخرت کا اجر بہت ہی بڑا ہے اگر لوگ جانیں۔ اسی طرح کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا تو جواب میں ضمناً یہ آیت بھی نازل ہوئی، ترجمہ: یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی اہل مکہ جو آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھ رہے ہیں، یہ خود بھی اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے، اور ان کی سپر اندازی کا وہی حال ہوگا جو ان کے بھائیوں کا ہوا تھا۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ ظالم کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا، ترجمہ: کفار نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ اس پر ان کے رب نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ اسی طرح جس وقت فارس اور روم میں جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور کفار چاہتے تھے کہ فارسی غالب آ جائے کیونکہ فارسی مشرک تھے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب آ جائے کیونکہ رومی بہرحال اللہ پر، پیغمبروں پر، وحی پر، آسمانی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے دعوے دار تھے، لیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہوتا جا رہا تھا، تو اس وقت اللہ نے یہ خوشخبری نازل فرمائی کہ چند برس بعد رومی غالب آ جائیں گے، لیکن اسی ایک بشارت پر اکتفا نہ کی بلکہ اس ضمن میں یہ بشارت بھی نازل فرمائی کہ رومیوں کے غلبے کے وقت اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی خاص مدد فرمائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، ترجمہ: یعنی اس دن اہل ایمان بھی اللہ کی ایک خاص مدد سے خوش ہو جائیں گے۔ اور آگے چل کر اللہ کی یہ مدد جنگ بدر کے اندر حاصل ہونے والی عظیم کامیابیوں اور فتح کی شکل میں نازل ہوئی۔ قرآن کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی خوشخبریاں سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ موسم حج میں آپ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں لوگوں کی اندر تبلیغ رسالت کے لیے تشریف لے جاتے تو صرف جنت ہی کی بشارت نہیں دیتے تھے بلکہ دو ٹوک لفظوں میں اس کا بھی اعلان فرماتے تھے، ترجمہ: لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب رہو گے اور اس کی بدولت عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور اس کی وجہ سے عجم بھی تمہارے زیر نگین آ جائے گا، پھر جب تم وفات پاؤ گے تو جنت کے اندر بادشاہ رہو گے۔ یہ واقعہ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ جب عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متاع دنیا کی پیشکش کر کے سودے بازی کرنی چاہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں حامیم تنزل السجدہ کی آیات پڑھ کر سنائی تو عتبہ کو یہ توقع بن گئی کہ انجام کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب رہیں گے۔ اسی طرح ابو طالب کے پاس آنے والے قریش کے آخری وفد سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کی بھی تفصیل گزر چکی ہے۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری صراحت کے ساتھ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف ایک بات چاہتے ہیں، جسے وہ مان لیں تو عرب ان کا تابع فرمان بن جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ بہرحال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرام کے خلاف اس وقت ظلم و ستم اور مصائب و آلام کا جو ہمہ گیر طوفان برپا تھا، اس کی حیثیت حصول جنت کی، ان یقینی امیدوں اور تابناک و پروقار مستقبل کی ان بشارتوں کے مقابلے اس بادل سے زیادہ نہ تھی جو ہوا کے ایک ہی جھٹکے سے بکھر کر تحلیل ہو جاتا۔
جی تو لسنرز آج ہم یہاں تک کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلا پارٹ لے کر جلد حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔